नावल जाने मुर्शद राइटर कशफ याज किस्त नंबर 10। एक गहरा सांस हवा के स्पुर्द करते वो खामोशी से फोन कान से लगाई गई। शायद वो खुद कुछ बोल दे मगर कुछ ही सेकंड्स में टू टू की आवाज़ के साथ कॉल काट दी गई। वो क्या देखना चाहती थी? उसे लगता था शायद वो उसे पसंद करता है, पर किसी के लगने से क्या होना था। होता तो वो है जो हकीकत में हो। खुद से सोचकर खुद ही अपनी सोची बात पर हकीकत का गुमा करना गलतियों में से दूसरी बड़ी गलती है, जो आपके दिल की दुनिया को बदल कर रख देती है। जिसका बदलना और फिर उसके बदले हुए मौसम को महसूस करना इंतहा का अजियतनाक लम्हा होता है। पहली गलती जिंदगी में किया गया एक गलत फैसला है, जिसके बाद आप एक वादी के वस्त में आ ठहरते हैं। न आर की जगह बचती है और पार होने की बात उस गलती के दलदल में फंसे आप हकीकत के दुनिया से बदगुमान हो जाते हैं। समा ने खुद से तजावीज़ किया था, लेकिन अपनी ज़ात पर काबू उसे आता था। उसके दिमाग ने नफ़ी की वो पल में संभली, क्योंकि गलतियां इंसान को ले डूबती हैं, जिनका कोई किनारा नहीं और इस बहते साहल का कोई रुख नहीं कि वो आपको अपने साथ कहाँ और किस मोड़ पर ले जाकर छोड़ता है। बस एक बहते झरने की तरह साथ ले जाता है। माहौल का तलस्म टूटा जब अरमगान कुछ फाइल समेत बाहर आया। उसे देखते वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और सवालिया नजरों से अरमगान की जानिब देखा। वो ठीक नहीं हो सकता। दोनों हाथों की मुट्ठी बनाए वो थके हारे अंदाज में बेंच पर बैठा। क्या था ध्यान और क्या हो चुका था, वो इन लम्हों को याद नहीं करना चाहते थे, जिनमें इतनी क्यामत टूटी थी। काश अर्शमान वहां जल्दी पहुंचता। काश अर्शमान इस रोज जान को आफी से जल्दी ना जाने देता। काश वो लोग पाकिस्तान वापिस ही ना आते। काश जासम ने समा को ना देखा होता। काश, कितने काश थे जिंदगी में, जो ना काश से आगे बढ़ सकते थे, ना इस काट से पीछे जा सकते थे। कैसी अजीब महरूमी ओद आई थी जिंदगी में। अगर एक फैसला अपने हक में होता तो काश को हकीकत करने का तलस्म वो सीख लेता। जिंदगी लफ्ज ही काश है, जिसके खत्म होते सब खत्म। अर्शमान अरमगान ने उसकी जानिब देखा, जो अपने दिमाग की टूटती जिटती सोचों में फंसा था। जी भाई, उसने खाली नजरों से उसकी तरफ नजरों को फेरा। डॉक्टर कहते हैं वो ठीक हो सकता है, अगर वो सब भूल जाए या हकीकत को कबूल कर ले। कुछ कहते कहते वो खामोश हो गया था। शायद अल्फाज खत्म हो रहे थे। जान मिर्जा अपनी ज़ात बुला सकता था, मगर लुबाबा अली असगर खान उसकी ज़िंदगी का एक ऐसा पहलू थी जो आई तो दिल की मर्जी से थी, मगर उसका पलट का जाना किसी के इख्तियार में न था। ये काम एक मुश्किल तरीन काम था। वो यार भी बेबस थे उसके आगे, वरना दुनियादारी सदके करनी थी इन्होंने अपनी दोस्ती पर। लेकिन जहाँ इख्तियार से बाहर था, सब इंसान की कीमत कोई नहीं। जो एक बार गया, फिर कोकाफ की चोटी पर चढ़कर भी पुकारा जाए, वो मुड़कर नहीं आता। हम सब मिलकर कोशिश करेंगे, ठीक हो जाएगा। अरमगान के कंधे पर हाथ धरते आसमान ने एक तसल्ली दी, जो इतने वक्त से वो एक दूसरे को दे रहे थे। हवेली में पूरा गांव जमा था। हकीकत क्या थी वो किसी को ना बताएगी। कजा के घर के मुलाजमीन को भी सख्ती से मना कर दिया गया था। बड़े जब्त से वो इस वक्त मर्दों के बीच बैठा था। न जाने लोगों ने कितने सवाल उठाए थे कि भाई बहन के जनाजे में ना गया, लेकिन उसे अब परवाह किसकी थी। वो हर अनोखे अंदाज से खुद को तकलीफ पहुंचा रहा था। सबके बीच बैठना भी उसके बस से बाहर था। वो गलती में की गई सरकोशी को अपने हाथों में किया गया कत्ल मान चुका था, और अब ये बात उसके सरापे में खून की तरह गिरदिश कर रही थी। वो खुद को कभी माफ नहीं करेगा। ये कसम वो खा चुका था। आखिर को मर्द को अना का दूसरा नाम कहा जाता है, जिसके पाश पाश होने के बाद वो टूटा बिखरा हुआ मर्द कभी अपनी बाजियाबी तक पहुंच जाए, ये मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि टूटी हुई चीज़ों से दोबारा जुड़ जाने पर अपनी असल हालत में नहीं आ सकती। कुछ इसी अंदाज में अन्नाप्रस्त बिखर कर उजड़ता है। जासम ने अपना अंजाम देखा था। वो हकीकत को जिटला नहीं सकता था। जो खुद को मजबूत कहता था, दर हकीकत वो कमज़ोर था, हर दर्जा कमज़ोर। सुबह को वो काफ़ी ध्यान के पास बैठने के बाद अब बाहर आया था, जहाँ इस वक्त कॉरिडोर में दोनों बाजू कोहनी तक फोल्ड किए, कोट को हाथ की पुश्त में डाले, कुछ बिखरे से हुलिये में मोबाइल पर कुछ देता झुंझलाया सा लग रहा था, जब उसे सामने से आंधी तूफान की तरह समा मिर्जा आती दिखाई दी थी, जो फुल रेड कलर में हमेशा की तरह डैडी मगर सताई हुई लग रही थी। एक जस्त में तमीज से खड़े होते उसने बाजू ठीक किए और उनके कफ लंक लगाते कोट को पहना। जब वो उसके करीब आई और बगैर आर पार देखे अंधाधुंध आसमान के सामने आकुड़ हुई, वो नजरें चुराए जमीन पर गाड़े खड़ा था। वो उसे देखना नहीं चाहता था,
मगर वो थी किसी के सामने किसी का पेकर का अस्परा लिए खड़ी थी। आपने झूठ क्यों बोला था? अर्शमान कहाँ पर है मेरा भाई? अजब अफसुर्दगी थी उसकी आंखों में। सॉरी अंकल ने मना किया था इसलिए। अर्शमान झुके सर के साथ थोड़ा तिरछा होकर खड़ा हुआ। वो नहीं चाहता था जो उसके साथ खड़ा हो। समा बगैर कुछ बोले उसकी जानिब देख रही थी, जो अब खामोशी से नीचे जमीन को देखने में महव था। अपने पर उसकी जमी नजरों को महसूस करते हल्के से आंखें ऊपर को उठाई और रूम की जानिब इशारा किया जहां पर ध्यान था। तासुब से सर को नफी में हिलाते नम आंखों के साथ वो अंदर गई जहां अर्शमान वहां पर टेक लगाए दोनों हाथ सीने पर बांधे आंखें मूंद गया था। न जाने कौन सी मंजिल थी, उसे कहाँ से अगला मोड़ मुड़ना था, उसे कुछ नहीं पता था। बस खुद पर बंद बांधे बैठा था। एक अंजाम वो देख चुका था और अब दूसरा अंजाम वो लिखवाना नहीं चाहता था। अभी वो इसी पोजीशन में खड़ा था जब अपने महजूज हुलिये में रुबाज और सफान को कॉरिडोर से आते दिखाई दिए। चेहरों पर छाई हमेशा वाली मुस्कुराहट और शरारत कहीं दूर थी, बहुत दूर, जो इस वक्त दिखाई ना दे सकती थी। दोनों ने आते साथ पहले अर्शमान से गले मिले, फिर ध्यान को देखने अंदर जाने लगे। जब अर्श ने उन्हें मना किया और समा की मौजूदगी की इतला दी, ध्यान की मेडिकल रिपोर्ट्स के बारे में अर्श उन्हें बताने लगा, जिन्हें सुनकर वो मजीद परेशान हुए थे। सफ़ान का कहना था वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त उसे देंगे और उसके जहन को हकीकत की तरफ लाने की कोशिश करेंगे। ये सच था कि वो दोस्त उसे संभाल सकते थे, मगर वक्त दरकार था। समा को नहीं मालूम था ध्यान की ये हालत कैसे हुई। मिर्जा साहब ने सिर्फ उसकी तबीयत के बारे में उसे बताया था, मगर पीछे की वजह वरीशा और समा दोनों को नामालूम थी। वो दग खड़ी रह गई थी जब सामने टेबल पर से ध्यान की मेडिकल रिपोर्ट्स को देखा था। कोई तो बड़ी वजह थी, ऐसे कैसे उसका भाई इस हालत में पहुंच सकता था? अर्शमान इस वक्त रुबाज की कोई बात सुन रहा था। जब समा हाथ में रिपोर्ट्स लिए आई, वो अस्पताल तक अकेली नहीं थी। अरमगान के घर के जाने के बाद वो इसके साथ आई थी, मगर वो खुद इस वक्त डॉक्टर आसम से मिलने गया था। समा को अपनी तरफ आता देखकर रुबाज और सफान साइड पर जा खड़े हुए थे। मैं जो पूछूंगी आपसे मुझे सच बताएंगे? गैर मामूली संजीदगी लिए उसने अर्शमान को मुखातिब किया। पूछे, एक लफ्जी जवाब। रुबास भाई के निकाह के बाद भाई कहाँ गए थे और बाद में आप सब उनके पीछे क्यों गए थे? अर्शमान को ऐसे सवाल की उम्मीद नहीं थी, मगर वो समझ गया था कि वो हाजिर दिमाग है। देखे, मुझे सच सुनना है अर्शमान, प्लीज, उसने मिन्नत बड़े लहजे में कहा तो अर्शमान की बस हुई थी। आखिर अर्श उसे इतना बेबस कहाँ देख सकता था, फिर चाहे वो उसके आगे हो या किसी और के। ये बात अर्शमान के बस से बाहर की थी। जब एक एक बात उसने उसके गोश उतारी तो वो किसी ट्रांस की कैफियत में बेयकीनी से अपने कानों से दुमें निकलते महसूस कर रही थी। अर्श ने सब बताया था, मगर ये बताना भूल गया कि वो लड़की जासम खान की बहन थी, और यही भूल समा का दिमाग घुमा गई थी। अर्शमान का बाबा से जासम का रिश्ता ना बताना एक कुदरती अमल था। उसने बस ऊपर से सारी बात बताई थी, पर शायद यहीं पर उसने गलती की थी। मेडिकल की रिपोर्ट्स के अर्शमान के हाथ में पकड़ाते वो कॉरिडोर से बाहर निकल गई और उसी तरह अस्पताल की राहदारी को अबूर करके गाड़ी तक पहुंची। ड्राइवर से चाबी लेते किसी को भी कुछ बताए बगैर उसने गाड़ी पार्किंग से वाकी और चली गई। कमरे में अंधेरा किए वो नीम गनुदा हालत में लेटा था। दिन की रोशनी के बावजूद उसका कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। आज चौथे दिन से वो शोक की हालत में था। ना खाना पीना और ना ही किसी से कोई बात। बस वो खामोशी से दिन रात इस अंधेरे की नजर करने में मसरूफ था। दिल था कि बहुत बुरी तरह दुखा था। ना सोचने की सलाहियत बची थी, ना समझने का हुनर बाकी रहा था। सारी उम्र भी गम में कट जाती तब भी वो अपनी बहन का मुजरिम था। उसने कब्रिस्तान में कदम नहीं रखा था, जैसे वो जमीन उसके कदम जकड़ लेगी और उसके रास्ते तवील किए उसे अपनी बहन से न मिलने देगी। न जाने ऐसा कौन सा खौफ ओद आया था कि वो खुद की ये हालत करके भी सुकून में न था। बैक वक्त तो लोगों की याद दिल को गमजदा किए किस हद तक दुखा बैठी थी। वो आंखें बंद किए गहरे गहरे सांस ले रहा था। तभी कमरे का दरवाजा नाक हुआ और फरीद अंदर दाखिल हुआ। मना नहीं किया था मैंने, कोई अंदर ना आए, आहिस्ता से लहजे में कहकर उसने सुरख आंखें खोलकर उसकी जानिब देखा। सख्त लहजा तो शायद अब जासन खान भूल चुका था। खान लाला बीबी जी आई हैं और आपसे मिलना चाहती हैं। अदब के दायरे में रहकर उसने जासम को आमिद का बताया। नहीं मिलना मैंने किसी से, वो मुश्किल कहते उसने आंखें बंद की और चेहरा दूसरी जानिब किया। खान लाला समा बीबी आई हैं। फरीद ने नाम लेकर अब की बार आमद का बताया, क्योंकि जासम ने उसका नाम फरीद को भी अपनी जुबान से लेने के लिए मना कर रखा था।
فرید کی بات سنتے وہ جھٹکے سے اوپر ہوا۔ کیا کہا؟ شاید بے یقین تھا، اس لیے دوبارہ سننا چاہا۔ ستائی نظروں سے وہ فرید کی جانب دیکھ رہا تھا۔ سما بی بی آئی ہیں، خان لالا، فرید نے دوبارہ اسی لہجے میں کہا۔ ایک جھٹکے سے بیڈ سے اٹھا اور قمیض کے اگلے دو کھلے بٹن بند کیے اور کمرے سے باہر دوڑ لگائی۔ فرید حیرت کا مجسمہ بنے وہیں کھڑا تھا۔ وہ بے یقین سا تھا کہ ان کے لالا کبھی اس حالت میں خود کو شیشے تک میں نہ دیکھتے تھے، اور آج ایک لڑکی کے سامنے وہ بغیر کسی کی پرواہ کیے دیوانوں کی طرح دوڑے تھے۔ فرید کی آنکھوں کے سامنے گولیاں نکل کر لبابہ کے جسم میں پیوست ہوئی تھی۔ وہ جانتا تھا غلطی جاسم کی نہیں تھی، یہ سب قدرتی تھا۔ اگر لبابہ نہ ہوتی تو آج اس کا حصہ دھیان ہوتا، مگر حصہ نہ ہونے کے باوجود دھیان مرزا کسی قابل نہ رہا تھا۔ سیدھا اتر کر وہ ایک لمحے کے لیے رکا اور فرید کو پکارا، جو اب تک وہی تھا۔ کمرے سے نکلنے کے دوران فرید کے کانوں میں جاسم کی گونج پڑی تو بجلی کی تیزی سے نیچے آیا۔ کہاں بیٹھا آیا ہے انہیں؟ وہ ایسے بولا کہ صبر کی کوئی حد نہیں تھی۔ مہمانوں والے زنان خانے میں لالا، فرید نے جواب دیا اور بمشکل اپنا سانس بحال کیا۔ کوئی گھر کی عورت ہے وہاں پر؟ اگلا سوال۔ نہیں، میں نے کسی کو اطلاع دینا ضروری نہیں سمجھا۔ فرید کے جواب پر وہ جلدی سے زنان خانے کی طرف بڑھنے لگا۔ لال رنگ کے سادہ سے جوڑے میں شفون کا دوپٹہ سر پر ٹکائے وہ صوفے پر ٹانگ پر دوسری ٹانگ چڑھائے بیٹھی تھی۔ آنکھیں اس وقت سوجی تھی اور اس کی رنگت پیلی پڑ رہی تھی۔ وہ زنان خانے کے داخلی دروازے میں بالکل ساکت کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے کتنے عرصے بعد اس نے یہ منظر دیکھا تھا۔ کچھ لمحے یوں ہی سرکے تھے کہ سما کی نظر بت بنے جاسم خان سے ٹکرائی۔ ایک پل کو تو وہ دیکھتی رہی تھی کہ یہ کون ہے، مگر اسے جاسم کی اس حالت کا اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ آخر دوسروں کو تکلیف دینے کے بعد وہ کس غم میں مبتلا تھا۔ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوتے اس نے جاسم کی خالی خالی نظروں کو دیکھا، جو کالے جوڑے پر بکھرے حلیے کے ساتھ وہیں کھڑا تھا۔ شاید اندر آنا بھول گیا تھا۔ بیک وقت غصے سے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ سما نے سنجیدہ نگاہ ڈال کر نظریں پھیر لیں۔ اسی وقت وہ تھکے ہارے قدموں سے اس کی جانب بڑھا اور کسی مجرم کی طرح سر جھکائے کھڑا ہوا۔ کیا چاہتے ہو تم جاسم خان؟ آج مجھے بتاؤ گے سب؟ مارے ضبط کے کامتی آواز کے ساتھ التجا کر رہی تھی۔ خاموشی، جواب نداد، وہ ہنوز ایسے ہی کھڑا رہا۔ مجھے جواب چاہیے، بتاؤ کیا لینا ہے تمہیں ہماری زندگیوں سے؟ تکلیف مجھ سے تھی تو مجھ سے بات کرتے، نہ میرے بھائی سے کس چیز کا بدلہ لیا تم نے؟ اب کی بار اونچی آواز کے ساتھ کہتے وہ اس کا کالر پکڑ چکی تھی۔ اگر میرے بھائی کو کچھ ہو گیا تو تمہیں جان سے مارنے کو دل چاہے گا میرا۔ بتاؤ، کیا خود کو خود مار کر میرا کام آسان کرو گے تم؟ بے بسی سے آنسو پلکوں کی بار توڑ چکے تھے۔ سما کے آخری الفاظ سننے اس نے بے ساختہ نظریں اٹھائیں، مگر وہ پہلی بار کچھ مانگ رہی تھی، وہ بھی اس کی زندگی۔ کیا کوئی قیمت نہیں تھی اس مرد کی ان نظروں میں؟ جواب چاہے جاسم خان، مجھے جواب دو۔ تھک ہار کر اس کا کالر چھوڑے وہ ایک تھپڑ منہ پر رسید کر چکی تھی، جس پر وہ سختی سے آنکھیں میچ گیا تھا۔ وہ نہیں کر پا رہا تھا ان نظروں کا سامنا۔ وہ کیا جواب دیتا؟ وہ کیا جواب دے سکتا تھا؟ الفاظ سارے خود ہی نوچ کھائے تھے اپنے ہاتھوں، اور آج اس دشمن جاں کے آگے کچھ تھا ہی نہیں کہنے کو۔ ایک ہچکی سما کے منہ سے آزاد ہوئی تو دونوں ہاتھوں کی پوچھ سے آنسو صاف کرتے وہ رخ پھیر کر کھڑی ہوئی۔ آنکھیں صاف کیے ایک بار پھر سے اپنا چہرہ جاسم کی جانب موڑا اور گہرا سانس لے کر بولی، کیوں مارا تھا اس لڑکی کو؟ کیا لگتی تھی تمہاری وہ؟ شرم نہیں آئے تمہیں عورت ذات پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے؟ تم کیسے محبت کے دعوے دار ہو سکتے ہو جاسم علی اصغر خان؟ بتاؤ مجھے، جواب دو، بولتے کیوں نہیں؟ اسوا پھٹ پڑی تھی۔ بار بار دھیان کا مردہ وجود اس کی آنکھوں کو بھگو رہا تھا۔ بس پلیز سما۔ بے بسی سے اس کی جانب دیکھا، جان کر نہیں کیا تھا میں نے، اور وہ لڑکی جسے تم لڑکی کہہ کر مخاطب کر رہی ہو وہ بہن تھی میری، میرا اپنا خون۔ تمہیں لگتا ہے میں کبھی اسے ہاتھ بھی لگا سکتا ہوں؟ میں مجرم ہوں تمہارا، تم جو سزا سناؤ گی مجھے قبول ہے، پر خدارا مجھے ایسے مت کہو، وہ مجھے بہت عزیز تھی۔ میری غلطی ہے، میں مانتا ہوں، لیکن اپنی ہی بہن کو تکلیف دینے کا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں نے مارنا تو تمہارے بھائی کو تھا، پر لگی اسے دونوں صورتوں میں تمہارا مجرم ہوں۔ جو کہو گی مجھے قبول ہوگا۔ وہ اتنا بے بس تھا کہ اس کی آنکھیں نم تھیں۔ بے یقینی آنکھوں میں سموئے وہ اسے دیکھنے لگی۔ کیا وہ اس کی بہن تھی؟ یہ تقدیر کہاں لے کر جا رہی تھی؟ غلطی سے انسان کسی کو تکلیف تو دے سکتا ہے، پر کیا اس کی جان بھی لی جا سکتی ہے؟ کیا کوئی بھائی غیرت کے نام پر بہن کو قتل کر سکتا ہے؟ ایسا جاسم نے کہا تو نہیں تھا،
پر وہ یہی سمجھ بیٹھی تھی، وہ شخص جس کی قیمت کوئی نہ تھی، اس کی نظروں میں اب وہ اسے اور گرا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ جاسم خان کی برداشت سے زیادہ وہ اس کی سزا کی حد مقرر کرنے والی تھی۔ ہجر کی تلخیاں بھی برداشت کر لینا ایک جیتے جاگتے انسان کو انسان نہیں چھوڑتا، اس کے دل کو اتنے ٹکڑوں میں توڑتا ہے کہ اس کی کیچیاں بدن میں رگ و جاں کی طرح سرایت کرتی ہیں، جن کو نہ نکالا جا سکتا ہے اور نہ اس کا درد برداشت کیا جا سکتا ہے۔ ایک الگ ہی سرور ہوتا ہے اس درد میں، ایک ایسا طلسم جو پھونک دیا جائے تو تاحیات آپ کی جان کسی ایک انسان کی مٹھی میں قید ہو کر رہ جاتی ہے۔ کچھ ایسا ہی سما مرزا جاسم علی اصغر خان کے ساتھ کر چکی تھی۔ وہ اس وقت رباس اور صفان کے ساتھ ہی بیٹھا تھا جب اس کا موبائل رنگ ہوا۔ اپنے پرسنل سیکرٹری کا نمبر دیکھ کر وہ سائٹ پر آیا اور کال اٹینڈ کی۔ جیسے جیسے الفاظ سماعتوں سے ٹکرا رہے تھے، اسے لگا وہ ایک بار پھر سے سب کچھ کھو دے گا۔ اسے کچھ ہدایت دیتے وہ واپس پلٹا جہاں وہ دونوں اس کا فک ہوا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ بینچ سے اپنا کوٹ اٹھاتے وہ ایک ضروری کام کا کہتے وہاں سے نکلا۔ اپنے گارڈز کو ریڈی کرتے وہ ہسپتال کی راہداری سے باہر نکلا اور گھر کی جانب گاڑی کو ٹرن کیا۔ گھر پہنچتے ہی اس نے اپنے روم سے پسٹل لوڈ کی اور انہی کپڑوں میں وہ نیچے آیا اور ڈرائیور کو ساتھ لیا۔ آفس سے اپنے مینیجر کو بلاتے اس نے سما کی لوکیشن کو ٹریس کرنے کا کہا۔ ویسے تو اس کا اپنا چھوڑا گیا پرسنل ہیڈ سما کی کار کے پیچھے اسے فالو کر رہا تھا، مگر اسے کسی صورت تسلی نہ ہو رہی تھی۔ اسے لگا شاید وہ اس بار پھر لیٹ ہوا تو سب کچھ کھو دے گا۔ ایک بار اپنے دوست کی خوشی، دوسری بار جان سے پیارا دوست اور تیسری بار کی برداشت اس میں نہیں تھی۔ اتنا ضبط اس میں نہیں تھا، وہ مضبوط تھا، مگر اس قدر برداشت اس مرد کے حواس کو جھنجھوڑ کو رکھنے کے لیے کافی تھی۔ ارش کو جھٹکا تب لگا جب لوکیشن سندھ کے آبائی علاقے کی جانب شو آف ہوئی، یعنی وہ جاسم خان کی حویلی میں جانا چاہ رہی تھی۔ بے ساختہ نفی میں سر ہلاتے اس نے شمائل کو کال ملائی تھی۔ میری بات سنو، اٹھے ٹریس کرتے رہنا، اور اگر پہنچ سکتے ہو تو ان کی گاڑی کو رکواؤ کسی صورت، انہیں کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ نظریں لیپ ٹاپ پر گاڑے وہ ڈرائیور کو سپیڈ اور تیز کرنے کا کہنے لگا۔ سما کی گاڑی کی سپیڈ فل تھی، پہلے وہ یونی گئی تھی، شمائل تب بھی اس کے پیچھے تھا، مگر پھر یونی سے وہ جاسم کے اپارٹمنٹ پہنچی اور اب وہاں سے اس کے ملازم کو لیے حویلی کے لیے نکلی تھی۔ اس قدر جھنجھلاہٹ کو دیکھتے شمائل نے ارشمان کو بتانا ضروری سمجھا اور خود سما کی گاڑی کو فالو کرتے اس کے پیچھے۔ چوری کے واقعے کے بعد ارشمان نے پرسنل طور پر شمائل کو سما کے لیے ہائر کیا تھا اور یہی اس کی ڈیوٹی تھی۔ ارشمان کی گاڑی اسے کافی پیچھے تھی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ کسی طرح غائب ہو کر اس تک پہنچ جاتا۔ رہ رہ کر اسے خیال ستا رہا تھا کہ کیا ضرورت تھی اسے سچ بتانے کی، مگر سما سے اس قدر گہرے انقلاب کی امید اسے ہرگز نہ تھی۔ اسے لگا کہ اس کی جان ہوا ہونے والی ہے۔ اگر سما مرزا کو کچھ ہوا تو ارشمان ملک تو ہاسپٹل تک پہنچنے سے پہلے ہی زندگی کی بازی ہار جائے گا۔ لاکھوں دعائیں اس وقت اس کے ہونٹوں سے خیر و عافیت کی نکل رہی تھی۔ حویلی پہنچتے سما کے ساتھ حویلی کا ہی ملازم دیکھ کر وہ گارڈز کو پیچھے کیے اندر کی جانب بڑھی تھی۔ جب باہر گیراج میں فرید اسے دیکھ کر شاک سے انداز میں اس تک پہنچا۔ سما اسے نہیں جانتی تھی، پر وہ اپنی بی بی جی کو پہچان گیا تھا، سو اسے زنان خانے میں چھوڑ کر جاسم کو بلانے گیا۔ اسی دوران شمائل نے سما کی حویلی کے اندر داخل ہونے کی خبر سنوائی تو ارشمان کو اپنے دماغ کی نسیں پھٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ آدھا گھنٹہ لیٹ تھا اور وہ لمحہ ارشمان کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا لمحہ محسوس ہوا جو ختم ہونے کا نام ہی نہ لے رہا تھا۔ حویلی پہنچتے ہی اس کے گارڈز حویلی کے باہر کھڑی سیکیورٹی کو باز رکھنے کے لیے ارشمان کے 4 چفیر دائرے کی صورت میں کھڑے ہوئے۔ چونکہ وہ ایک بار پہلے بھی آ چکے تھے، اس لیے زیادہ بحث و تکرار کی بجائے ارشمان ہی حویلی کے اندر داخل ہوا اور سامنے سے فرید کو واپس آتا دیکھ کر اسے گریبان سے پکڑتے پسٹل اس کی کنپٹی پر تانی اور سما کے متعلق پوچھا۔ وہ ابھی جاسم کو زنان خانے کے باہر چھوڑ کر خود واپس آ رہا تھا۔ وہ اپنی ہی سوچ میں گم تھا جب ارشمان کے پکڑنے پر جیب میں پڑی اپنی پسٹل کو نکالا، مگر سامنے ارشمان ملک کو دیکھتے وہ معاملہ سمجھنے کے سے انداز میں اسے زنان خانے تک لے کر گیا، جبکہ اس کے گارڈز کو وہی رکنے کا کہا، کیونکہ حویلی کے اپنے محافظ بھی پاس تھے، جس پر فرید نے سب کو وہیں کھڑے ہونے کی تلقین کرتے صرف ارش کو اپنے ساتھ لیا اور خود اب کی بار جاسم کے ساتھ ہی ہونے کا سوچا۔ کیونکہ وہ ارشمان کے ہاتھوں میں پسٹل کو دیکھ چکا تھا، ان کے لالا کے پاس کوئی ہتھیار تھا کہ نہیں اسے معلوم نہ تھا، اور وہ اس صورتحال میں اپنے لالا کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔
سو ساتھ ہی اندر داخل ہوا، جہاں پر نظر سر جھکائے جاسم پر گئی اور اسی کے پاس کھڑی سما بے یقینی سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ ایک ہی جست میں جاسم تک پہنچتے ارشمان نے پوری آب و تاب کے ساتھ ایک تھپڑ کھینچ کر جاسم کے چہرے پر رسید کیا اور خود سما کے آگے کھڑا ہوا، جبکہ سما بے یقینی سے اپنے آگے ڈال بنے ارشمان کو دیکھ رہی تھی، جو اب ستائی ہوئی نظروں سے اپنا رخ سما کی جانب کیے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ پھر زور سے آنکھیں میچ کر کھولتے اس کے چہرے کا طواف کرتے بے آواز الحمدللہ کہا اور واپس سے جاسم کی جانب رخ موڑا اور ایک ہی جست میں اس تک پہنچا۔ اسے گریبان سے پکڑتے اپنے مقابل لا کھڑا کیا۔ تمہیں کہا نہیں تھا دور رہنا ان سے؟ میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا، جاسم خان مارے غصے کے ایک ایک لفظ چبا کر کہا، جس پر ایک جست میں جاسم نے اپنا گریبان اس کے ہاتھوں سے آزاد کروایا اور 2 قدم پیچھے کھڑا ہوا۔ مت بھولو اس وقت تم میرے گھر کی چھت کے نیچے کھڑے ہو، جاسم نے اکتا کر کہتے سما کو دیکھنا چاہا، جو ارشمان کے پیچھے چھپ سی گئی تھی۔ نظریں نیچے کرو اپنی۔ جاسم کی بات کی پرواہ کیے بغیر ارشمان نے اونچی آواز میں کہا تو سما کا ہاتھ بے ساختہ ہی ارشمان کے بازو پر گیا۔ اس نے پہلے کبھی ارشمان کو اس قدر طیش میں نہ دیکھا تھا۔ اس کے اس عمل پر جاسم اور ارشمان نے دونوں بے ساختہ سما کی جانب دیکھا۔ ارشمان کے منہ پر سما نے نم آنکھوں سے نفی میں سر ہلایا، جس پر اس نے آنکھوں سے اس کے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا جیسے کہنا چاہتا ہو اسے چھوڑے۔ سما نے غیر محسوس انداز میں نرمی سے اس کا بازو چھوڑا اور نظریں جھکا گئی۔ وہ ہمیشہ ارشمان کے سامنے ایسی حرکت کر جاتی تھی جس سے بعد میں اسے چاروں اور شرمندگی آن گھیرتی، جبکہ سہانے روح کو فنا کر دینے والا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ کر جاسم کو لگا کہ کسی نے اس کے دل کو ٹکڑوں میں تقسیم کر کے بسم کر ڈالا ہو۔ تاب نہ لاتے ہوئے بے ساختہ ایک آنسو پلکوں کی بال توڑتے رخسار پر بہہ گیا تھا۔ تبھی وہ قدم چلتا عرش کے قریب آیا اور زور سے اس کے گلے لگا، جبکہ آنسو چہرہ بھگو چکے تھے۔ ارشمان اور سما اس عمل پر دک سے رہ گئے تھے۔ تم نے کہا تھا کہ جاسم خان ارشمان ملک تمہیں ایسی جگہ مار دے گا جس کا تصور بھی تم نہیں کر سکتے تھے، اور یقین جانو مجھے لگ رہا ہے جیسے میری روح میرے جسم کا ساتھ چھوڑ دے گی۔ میری ہر کوشش اس زمین زادی کے آگے بیکار تھی، اور اب تو میں اپنے پہلے والا مقام بھی کھو چکا ہوں۔ تم جیت گئے، میں ہار گیا، ہر کہانی کے ایک تیسرے کردار کی طرح ہمیشہ کے لیے سب کچھ ہار گیا۔ ہنوز اس کے گلے لگے وہ آج سب کچھ کہنے کا ارادہ کیے ہوئے تھا۔ سما نے بے ساختہ ارشمان کی جانب دیکھا تو وہ نظریں جھکا گیا جیسے وہ اس کی آنکھیں پڑھ لے گی۔ سما کو سمجھ نہیں آئی تھی کہ وہ روئے یا خوش ہو۔ 2 مضبوط مردوں کو وہ اپنے سحر میں جکڑ کر رونے پر مجبور کر گئی تھی۔ ارشمان سے دور ہٹتے اس نے سما کی جانب دیکھا اور ہلکی آواز میں بس اتنا ہی کہہ سکا، خوش رہو، میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد کبھی تمہارے سامنے نہیں آؤں گا۔ جانے انجانے میں جاسم خان تمہاری پوری فیملی کا مجرم ہے، سب سے بڑھ کر تمہارا، ہو سکے تو معاف کر دینا۔ تمہارے کہے کے مطابق خود کو مار نہیں سکتا، مگر تم سب کی زندگیوں سے دور چلا جاؤں گا۔ ان دونوں کی طرف سے رخ پھیر کر کھڑے ہوتے، دونوں ہاتھوں کو پشت پر باندھے وہ ایک پل میں سنبھلا تھا۔ لہجہ نرم مگر مضبوط تھا۔ غیر محسوس انداز میں ایک ہاتھ سے آنسو پونچھتے وہ دوبارہ اسی طرح کمر پر باندھ چکا تھا۔ فرید، مہمانوں کی خاطرداری کرو، وہ پہلی بار آئی ہیں اس گھر کی چوکھٹ پر، انہیں کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ فرید سے کہتے وہ خود زنان خانے سے باہر نکلا۔ اس میں اب مزید حوصلہ نہیں تھا۔ ممکن تھا کہ وہ صبر کا دامن چھوڑ دیتا۔ جاسم کے جانے کے بعد فرید جانے لگا، مگر ارشمان نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روک ڈالا اور سما کی طرف مڑا۔ چلے؟ ہلکے دھیمے لہجے میں اجازت طلب نظروں سے دیکھا، جو اب بھی اسی طرح اس کی پیٹھ پیچھے چھپی تھی۔ سر کو ہاں میں ہلاتے وہ مردہ قدم لیے زنان خانے سے باہر نکل گئی، جبکہ ارشمان اس کے پیچھے ہی تھا۔ ہر کہانی کا موڑ ہوتا ہے، وہ کیا شکل اختیار کر جائے گا یہ جانچنا ممکن نہیں ہوتا ہے۔ جاسم علی اصغر خان نے خود کو اس کا مجرم مانا تھا، اور وہ اپنے کہے گئے الفاظ پر قائم تھا۔ جو وہ کہہ چکا تھا وہ مشکل تھا، مگر وہ اب سما کی آخری خوشی کی خاطر اپنی خوشیاں وارنے کو تھا۔ ارشمان ملک کو جس چیز کا خوف ستائے ہوئے تھا وہ ہو چکا تھا۔ اپنے رویے سے وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر مقابل سما مرزا تھی۔ وہ کیسے نہ سمجھ سکتی تھی؟ اپنی سوچ نے اس پر حامی بڑھی تھی، مگر اپنی آنکھوں سے دیکھ کر یقین آنا تو لازم ملزم تھا۔ اس کہانی کی شروعات کہاں سے ہوئی تھی اور اب اختتام کہاں پر ہونا تھا، یہ صرف سوچا جا سکتا ہے۔ یاروں کی یاری جب بچھی تھی، لبابا نے زندگی کی بازی ہاری تھی، دھیان کچھ سمجھنے کے قابل نہ رہا تھا۔ جاسم خان اپنا سب کچھ ایک شہزادی پر وار آیا تھا۔
آسمان دوستی اور محبت کے وسط میں آ کھڑا ہوا تھا اور سما مرزا اب تک بے یقین کی کیفیت میں تھی۔ آفٹر 5 ایئرس، میں ساتھ میں پھول سجاؤں گا، میں اس کے بغیر جی اٹھا، یہ بات پورے شہر میں پھیلاؤں گا، اس کی یادیں آج بھی میرے ساتھ ہیں، میں انہی سے آخر دل بلاؤں گا، وہ رگ روپے میں سرایت کرتی ہے، یہ راز خالی سے بتلاؤں گا، میں نے اس کی جن پر کی جان قربان، باوجود اس کے جی اٹھا، میں یہ خوشی مناؤں گا۔ وہ جانا چاہتے ہیں مرشد تو جانے دو، کہانی ابھی باقی ہے، میں پوری سناؤں گا۔ شام کے گھنے سائے چاروں اور اپنا عکس کیے ہوئے تھے جب وہ اپنی بلیک BMW سے نکلتے حویلی کے اندر داخل ہوا تھا۔ سب وہی تھا، اگر بدلا تھا تو اس شخص کی شخصیت، اس کا پہناؤ، اس کی عادات، اس کا کمرہ، ہر ایک چیز تو بدل ڈالی تھی ان یادوں سے چھٹکارے کی خاطر، سوائے دل کے۔ دل تھا کہ اب بھی وہی تھا، نہ بدلا تھا نہ بدلنا تھا، لاکھ کوششوں کے باوجود دل کا ایک حصہ وہ اسی کے نام کر چکا تھا۔ خان لالا، فرید بھی اسی کے پیچھے گاڑی سے نکلتا آیا تھا۔ یہ وہ ڈاکومنٹس ہیں جو آپ نے کل جرگے میں لڑکے کو پیش کرنے کا کہا تھا، میں عدالت سے نکلوا لایا ہوں۔ فرید نے ایک فائل اس کی جانب بڑھائی، جسے تھام کر جاسم نے صفحے الٹ پلٹ کر دیکھتے واپس سے فرید کی جانب بڑھائی۔ اس سے کہو فرید، کل جرگے میں میرے حوالے کرنا۔ اپنی بات مکمل کرتے وہ اندرونی دروازے سے آگے کی سمت بڑھ گیا۔ لال رنگ کی گول گلے والی ٹی شرٹ پہنے، ساتھ میں کالی پینٹ پر بازو اوپر تک کیے، اس کی قیمتی گھڑی جھولتی دکھائی دے رہی تھی۔ ساتھ ہی کالے رنگ کے جاگرس میں گلاسز اتار کر وہ نیچے بنی راہداری سے ہوتے اوپر جاتی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ تبھی اسے ہائیکا کی آواز سنائی دی۔ جاسم ان کی طرف پلٹتے اس نے سلام کیا۔ السلام علیکم پھوپھی جان، سر جھکائے سلام کیا۔ ہائیکا نے جوابی کارروائی پر سر پہ ہاتھ پھیرا۔ کھانا لگواؤں میں؟ مدم سی مسکراہٹ چہرے پر سجائے وہ اجازت طلب نظروں سے دیکھنے لگی۔ جی میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ بدلے میں اسی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیتے وہ واپس سے سیڑھیوں کی جانب چل پڑا، جبکہ پیچھے کھڑے ہائیکا اس کی پشت کو دیکھتے رہی۔ وہ کیا تھا اور کس رنگ میں خود کو ڈال چکا تھا؟ اس دن کے بعد جاسم خان کبھی نہیں رویا تھا۔ وہ پہلا اور آخری رونا تھا، کیونکہ زخم گہری چوٹ دے گیا تھا، مگر وہ سنبھلا اب بھی نہیں تھا۔ اس نے ہر اس چیز کو خود سے دور کیا تھا جو سما کی یاد کا باعث تھی۔ وہ خود پر قابو پانا چاہتا تھا۔ وہ مزید کسی کے لیے مشکلات پیدا کیے بغیر ہی خود پیچھے ہٹ جانا بہتر سمجھتا تھا۔ ان 5 سالوں میں جاسم خان نے کراچی شہر کا رخ نہیں کیا تھا، وہ شہر اسے کاٹ کھانے کو دوڑتا۔ 3 سال ملک سے باہر گزارنے کے بعد وہ واپس حویلی آیا تو زنان خانے کی طرف رخ کرنے کی ہمت تب بھی نہیں تھی۔ اب وہ اپنی ذمہ داریاں سنبھال چکا تھا۔ جاگیر کا سارا انتظام اور گاؤں کے مسائل اسی کی نگرانی میں کیے جاتے۔ علی اصغر خان اب زیادہ تر بیمار رہنے لگے تھے۔ دمے کی بیماری اور بیٹی کا غم انہیں اندر تک مار گیا تھا۔ حالات چاروں اور بگڑے تھے، سکون کسی کو اب تک نصیب نہیں ہوا تھا۔ ساری خوشیاں رونقیں سب کہیں دور جا سوئے تھے۔ سفید رنگ کی پاؤں تک جھولتی فراق میں سر پر دوپٹہ ٹکائے وہ سامنے رکھے کاؤنچ پر پاؤں سمیٹے بیٹھی مسلسل دھیان کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، جو اب بھی نردہ حال میں تھا۔ پہلے سے زیادہ خوبصورت، مگر بولنے اور ہلنے جلنے سے محروم وہ دنیا جہاں سے بیگانہ اپنے کمرے کے بستر پر پڑا تھا۔ جن کے فارغ وقت میں وہ دھیان کے پاس بیٹھ کر یوں ہی اس کا چہرہ دیکھتی تھی۔ اسے چاکلیٹ کھانا چھوڑ دی تھی، کیونکہ لا کر دینے والا خود کسی قابل نہ رہا تھا۔ وہ پہلے کم گو تھی، مگر اب زبان پر قفل چڑھا لیا تھا۔